تو खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, इफ्सियों उसका 4 बाब उसकी 15 और 16 आयत में, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पैवस्त होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पैवस्त होकर और गठकर उस तासीर के मौफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। आमीन। और पहला करंथियों उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं, इल्म गरूर पैदा करता है लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज हम डिवाइन लव को देखेंगे कि वो इलाही मोहब्बत जो है वो हमारे लिए रूहानी तरक्की का बायस होती है और हम किस तरह से मसीह के कद के अंदाजा के मुताबिक बढ़ सकते हैं। अजीजों, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो है वो हमें बताता है कि इल्म गरूर पैदा करता है लेकिन मोहब्बत जो है वो तरक्की का बायस होती है। लिहाजा तरक्की का बायस होने के लिए एक बड़ी ही खूबसूरत एग्जाम्पल मसीह यस्सु ने हमारे सामने रखी कि सारा बदन एक जोड़ की मदद से, ठीक है, पैवस्त होकर और गठकर उस तासीर के माफिक जो बेकदर हर हिस्सा होती है, बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है। यानी कि हमारे जो इंसान का हम दुनियावी तौर पर ले लेते हैं कि एक इंसानी बदन जो है जब तक उसके जो है वो तमाम जोड़ या तमाम अज़ा जो हैं वो मिलकर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, तो वो बदन तरक्की नहीं पाएगा, वो बदन बढ़ेगा नहीं। हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई भी बच्चा अगर ले लें तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो ग्रो अप हो रहा है या नहीं हो रहा है जब तक कि हमें उसके तमाम अज़ा जो हैं वो एक साथ नहीं बढ़ेंगे। तो आज हमने यही सीखना है कि हम रूहानी तौर पर किस तरह से बढ़ सकते हैं। तो खुदावंद का पाक कलाम बताता है कि मसीह क्या है, सर है, ठीक है, मसीह के साथ पैवस्त होकर, यानी कि कलीसिया और हम लोग जो हैं जो कलीसिया में शामिल है, हम बदन हैं और जब तक बदन जो है वो सर के साथ पैवस्त नहीं रहेगा, जुड़ा नहीं रहेगा, वो तरक्की नहीं पाएगा। और कैसे ये जुड़ा रह सकता है, इसमें एक चीज की तासीर होनी चाहिए, वो तासीर है मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत ही तरक्की का बायस बनती है। मोहब्बत ही कामयाबी का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो एक एलिमेंट है। आप देख सकते हैं कि जो भी शख्स जो है खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के मुताबिक मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ चलता है, ठीक है, बहुत सी चीजों को मोहब्बत की नजर में पीछे छोड़ देता है, वो हमेशा तरक्की पाता है। और आज यही खुदावंद का पाक कलाम हमें बताना चाहता है कि व्हाट इज अ डिवाइन लव, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम कहते हैं और मोहब्बत की और मसीह की मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। ठीक है, हमें अगर खुदावंद की सारी मामूरी तक मामूर होना है, खुदावंद के मसीह के कद के अंदाजा के मुताबिक बढ़ना है, अपने आप को किसी रूहानी तौर पर किसी लेवल पर देखना है, तो हमें मोहब्बत के साथ चलना होगा, क्योंकि वही हर एक के लिए जो है वो रूहानी तरक्की का बायस है। क्योंकि ये तमाम नेमतें, खिदमतें और तासीरें जो है, ये जो सब मिलकर रूहानी तरक्की में जो है इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं, ये इन सब को जो है पॉल कहता है कि मोहब्बत और नबूवत पर जो वो इसको एक्सप्लेन करता है, इस पर जोर देता है, तो कहता है कि ये दोनों ही तरक्की का बायस होती हैं। प्रोफेसी करना और मोहब्बत जो है, ये दोनों क्या है, तरक्की का बायस होती है। मगर इन सब को मैं, वो कहता है इन सबको मैं और इन दोनों असूलों यानी कि नबूवत और मोहब्बत में मोहब्बत को सरे फहरिस्त लाता हूँ। क्यों? क्योंकि मोहब्बत रूहानी तरक्की का बायस बनती है। मोहब्बत जो है ये अफजल है और इसी के बदौलत हम जो है वो बढ़ सकते हैं मसीह यस्सु में। क्योंकि देखें खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है और जिसमें उस मोहब्बत की तासीर है वही शख्स जो है वो रूहानी तौर पर बढ़ सकेगा। और ये मोहब्बत जो है, अगर हम ये कहें कि हम जस्ट शो ऑफ करने के लिए ये मोहब्बत है, तो फिर भी हम रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर सकते अजीजों। कि अगर हमारे दो रूप है, अगर हम ऊपर से कुछ हैं और अंदर से कुछ है, तो ये चीजें हमारे लिए रूहानी तरक्की में रुकावट हो सकती हैं। लिहाजा हमें जो है वो इस तासीर को जो मसीह यस्सु ने हमारे अंदर डाल दी हुई है, और ये कैसे डली, क्योंकि वो बाप जो है वो मोहब्बत है।
اور ہمیں اور اولاد جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے چلنا آنا چاہیے، جس طرح باپ نے ہم سے محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور اس اکلوتے بیٹے نے جتنے دکھ جتنی مصیبتیں اپنے فرزندوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور یا پھر جس کو باپ نے ان کو سونپا تھا ان کے لیے جتنے دکھ اور مصیبتیں اور جتنی مار سہی، ٹھیک ہے، وہ ساری محبت کو جو ہے وہ عیاں کرتی ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک محبت کی تصویر ہے، کہ وہ ایک پکچر ہے، لا آف پکچر ہے، کہ ہم اس تصویر کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے جس نے اب ہمیں جو ہے باپ اور ہمارے درمیان جو ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی، سن کی جو وال جو ہے وہ بلڈ اپ ہو گئی تھی، اس چیز کو جو ہے وہ اس بیٹے نے گرایا ہے، اور پھر اب ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ کروایا ہے۔ تو عزیزو، اگر اس محبت کی تاثیر کو ہم اپنے اندر رکھیں گے تو پھر ہی ہم روحانی طور پر جو ہے مسیح کے میں بڑھ سکتے ہیں۔ اور خداوند کا زندہ پاک کلام جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر ایک جو بلیور ہے، انڈیویجولی طور پر وہ روحانی ترقی کا اصول یہ ہے کہ محبت کی تاثیر سے وہ ترقی کرے گا، اور یہ روحانی ترقی ہے جو علم سے بھی اور محبت سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس علم نہ ہو اور ہم صرف محبت کے ساتھ چلتے جائیں تو اس کے لیے ہمیں پھر ڈیوائن لو کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خدا کی معموری تک معمور ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر علم جو ہے جو غرور پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علم جو ہے، خداوند کا بندہ سلیمان کہتا ہے، امثال اس کا 19 باب اس کی 2 آیت میں کہتا ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے، جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے۔ آمین۔ خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں کہتا ہے کہ روح جو ہے وہ علم سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف محبت، بے شک علم جو ہے وہ غرور پیدا کرتا ہے، لیکن علم کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہم پرکھ سکیں، اور اسپیشلی اس دور میں جو ہے ہمیں پرکھنے کا ہمارے پاس یہ سینس ہونی چاہیے کہ اور یہ کیسے ہوگا جب ہم خداوند کے پاک کلام کو جانتے ہوں گے، اور ہماری جو باطنی انسانیت جو ہے وہ روحانی علم سے روز بروز منور ہونی چاہیے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہر صحیفہ اصلاح اور الزام تربیت اور راست بازی کے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل ہو اور ہر نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو، مگر علم سے ہم کم علم رکھنے والوں کو کسی ایسی مشکل میں نہ ڈال دے کہ وہ ہمارے ٹھیک علم کو نہ سمجھتا ہو اور اپنے اندر کم علم کی وجہ سے ٹھوکر کھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم دوسروں کے لیے جو ہے وہ باعث ٹھوکر ہوں، یعنی کہ کم علم رکھنے والا شخص جو ہے، جو ابھی مطلب جس کا ابھی جو نیو بلیور ہے یا نان بلیور ہے، اس کے پاس خداوند کے پاک کلام کے اباؤٹ جو ہے کم علم ہے، اور ہم خداوند کے پاک کلام کو جو زیادہ علم رکھتے ہیں، یا جو استاد ہیں یا جو خداوند کے خادمین ہیں، خداوند کے سلیکٹڈ پرسن ہیں، وہ کلام کو اس طرح سے ڈیلیور کریں کہ دوسرا پرسن جو ہے جس کے اندر کلام جو کم جانتا ہے اس کے اباؤٹ، تو وہ اس کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو اس کا کلام۔ ہمیں خداوند کے پاک کلام کو خالص طور پر اور کمال خوشی کے ساتھ اس کو ڈیلیور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس کو موڑ توڑ کر نہیں، اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کلام کو اپنے مطابق، اپنی سینس کے مطابق، یا خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے نا کہ خبردار تمہیں کوئی لا علمی کے فلسفی کے لا حاصل علم سے جو ہے وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ فلسفی یعنی کہ ایسا علم وہ ڈیلیور کرے کہ جس کا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یا اس کو پک کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے، تو ہم تو اس کو غلط لے لیں گے۔ جیسے خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے قابو میں ہے؟ زبان کے قابو میں۔ اگر ہم اس کو پراپر طور پر کلیئر ورڈز میں ڈیلیور نہیں کریں گے تو سننے والا شخص جس کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام، جس کے پاس کم علم ہے، کم نالج ہے، تو وہ کہے گا زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ زبان کے کنٹرول میں کیسے آ گئی؟ ایسا ہی ہے عزیزو۔ ہمیں خداوند کے پاک کلام کو، بے شک خداوند کا پاک کلام اٹل ہے، ہم اس میں سے ایک بھی نقطہ یا شوشہ چینج نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں خداوند کے پاک کلام کو کلیئرلی
پراپرلی جو ہے وہ بتانا ہے کہ اگر زبان کے قابو میں ہے تو کیوں قابو میں ہے، کہ اگر ہم کسی کے لیے برکت چاہتے ہیں تو برکت ملتی ہے، اگر کسی کے لیے لعنت چاہیں گے تو لعنت ملے گی. لہٰذا ہمیں زبان کا جو ہے وہ مناسب طور پر استعمال کرنا آنا چاہیے. ہمیں زبان جو ہے جو کہ خداوند کا پاک کلام کہتے ہیں کہ زہر قاتل سے بھری ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کو جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ اس کے قابو میں ہے زندگی اور موت. ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے کہ روحانی ترقی کا باعث کیا ہے؟ محبت ہے، ٹھیک ہے. اور خداوند کے زندہ پاک کلام میں پہلا کرنتھیوس کے 6 باب اس کی 2 اور 5 آیت میں لکھا ہے تو ان باتوں کی تعلیم دے. پال جو ہے وہ تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے کہتا ہے تو ان باتوں کی تعلیم دے اور نصیحت کر. اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے، یہ اور طرح کی تعلیم کیا ہے؟ یہ اور طرح کی تعلیم ایسی تعلیم ہے عزیزوں کہ جس میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو سکپ کیا جا رہا ہے، کرسمس کے ایونٹ کو سکپ کیا جا رہا ہے. وہاں پر لوگ جو ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کی طرح، یہودیوں کی طرح ایکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید ان کے مائنڈ میں یہ ہے، جہاں پر وہ نئے عہد نامے کو سکپ کر رہے ہیں. وہ پالوس رسول جس کے تقریباً 21 جو ہیں وہ لیٹرز ہیں، جو کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے لیے، جس نے اتنے دکھوں کو سہا اور اس طرح سے خداوند کے پاک کلام کی خوشخبری کو، اس منادی کو، لوگ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کی اپنی من گھڑت کہانیاں ہیں پال کی جو اس نے رائٹ کی ہوئی ہیں. یہ ایسی تعلیم ہے عزیزوں، ہمیں اس تعلیم سے جو ہے وہ بچنا ہے، کیونکہ جب پال نے تیموتھیوس کو لکھا تو اس نے لکھا ہے کہ تو ان باتوں کی تعلیم دے اور نصیحت کر. اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداوند یسوع کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا دینداری کے مطابق، وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے، جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آمین. خداوند کا بندہ پال جو ہے جب تیموتھیوس کو لکھتا ہے تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی تعلیم دے رہا ہے جو ہمارے مسیح یسوع کے اباؤٹ نہیں ہے، اس کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کو صرف اپنے علم، اپنے نالج پر پراؤڈ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، اس کو لفظی تکرار کا مرض ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کو ہر طور سے اپنی طرف جو ہے یا غلط تعلیم کی طرف جو ہے وہ لے کر آنا چاہتا ہے، اور وہ اس کو ایز اے بزنس یوز کرنا چاہتا ہے. وہ دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، سم ٹائم بہت زیادہ نالج ہوتا ہے لیکن وہاں پر محبت نہیں ہوتی، اور بات پر جو ہے ہم تکرار شروع کر دیتے ہیں. ہم خداوند کے پاک کلام کو زیر بحث لے آتے ہیں، تو خداوند کے پاک کلام پر بحث کرنے کی عزیزوں ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہم خداوند کے پاک کلام کے اباؤٹ بہت اچھے سے جانتے ہیں تو وہ جب آپ کسی کو بھی سنائیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی، آپ کے پرسنل انڈیویجولی آپ کے لیے بھی روحانی ترقی کا باعث ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی روحانی ترقی کا باعث ہوگا. ہم اس کو زیر بحث لے کر آ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ زیر بحث کون سا شخص لے کر آتا ہے یا کس کو مرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو لفظی تکرار کا باعث بناتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ خداوند کے پاک کلام کو توڑ مروڑ کر اپنی مرضی سے پیش کرتے ہیں جو لوگ. فرسٹ آف آل ان میں ایک بات ہوتی ہے جو کہ وہ شخص جو ہے وہ ان کے پاس ٹھیک تعلیم ہی نہیں ہوتی، خداوند کے پاک کلام کی ٹھیک تعلیم نہیں ہوتی. جو لوگ جو ہیں وہ جن کو تکرار کا مرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں جو ہیں وہ کلیسیا میں بھی پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرا کلیسیا سے باہر بھی لوگوں میں اس طرح کی بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. لیکن ہمیں پتا ہے کہ خداوند کا پاک کلام جس طرح سلیمان کہتا ہے کہ روح کو بھی جو ہے وہ علم سے خالی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا اسپرچل گروتھ کے لیے سب سے بڑی جو تاثیر ہے وہ محبت ہے، جس کی وجہ سے ہم روحانی ترقی کر سکتے ہیں. اور جب ہم مسیح کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو وہ محبت ہے، اور وہ محبت کی تاثیر جو ہے وہ پھر ہم میں قائم ہو جاتی ہے، اور پھر ہم خداوند کے پاک کلام کو جو ہے خوبصورتی سے انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ تاثیر جو ہے یہ ہمیں جوڑے رکھتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مسیح کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھتی ہے. ہم بدن ہے اور وہ سر ہے، اور وہ ہمیں اس کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے، اور پھر یہ بدن جو ہے یہ ترقی پاتا ہے، ہم روحانی طور پر
ترقی پاتے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس بہت نالج ہے تو پہلا کرنتھیوں 3:18-19 میں یہی لکھا ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو بیوقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ نالج ہے تو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اور مکاشفاؤں کی زیادتی کے باعث میرے بھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا. جب مجھے اس بات کا بہت ہی زیادہ پراؤڈ میں فیل کرنے لگ گیا کہ مجھے تو بہت نالج ہے, مجھے تو بہت مکاشفات کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس علم نے کیا کر دیا, میرے اندر غرور پیدا کر دیا. میں پراؤڈ ہو گئی. ٹھیک ہے, اسے میرے اندر غرور پیدا کر دیا. تو پھر ایک کانٹا چبویا گیا میرے جسم میں. وہ کانٹا کس چیز کا تھا؟ وہ سفرنگ کا تھا. ٹھیک ہے, کیا تھا؟ اس کے جسم میں کانٹا چبویا گیا, یعنی کہ اسے سفرنگ کے ذریعے پست کیا گیا کہ اس کا دھیان علم پر نہیں بلکہ خدا کے فضل پر ہو. کہ یہ خداوند کا فضل ہوا ہے کہ میں خداوند کے پاک کلام کے اباؤٹ جانتا ہوں, یا میں ان مکاشفات کے اباؤٹ جاننا شروع ہو گیا ہوں, یا مجھ پر خداوند ان باتوں کو عیاں کر رہا ہے جن کو میں جان نہیں سکتا تھا. تو یہ خداوند کا فضل ہوا. اس لیے جسم میں کانٹا چبویا گیا تاکہ ہم اس بات سے جو ہے وہ اس بات کو جان سکیں کہ یہ خداوند کا فضل ہم پر ہوا ہے. کیونکہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ علم ہو تو مٹ جائے گا. سو ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں اس بات کے لیے نہیں غرور کرنا کہ ہمارے پاس علم ہے. ہمیں اگر ترقی چاہیے, روحانی ترقی چاہیے, اسپرچول گروتھ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں محبت کی اس تاثیر کو اپنے اندر رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک پریگننٹ وومن ہوتی ہے اور جیسے کہ اس میں بچہ جو ہے وہ ہڈیوں اور پٹھوں کی وجہ سے, جوڑوں کی وجہ سے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, گرو اپ ہوتا ہے, اور پھر وہ 9 منتھ میں وہ کس طرح سے گرو اپ ہوتا ہے. کیا وہ جب ایک فیمیل پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ پورا بیبی اس کے اندر ہوتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ گرو اپ ہوتا ہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سارے اعضاء ملے ہوتے ہیں. گٹھ اور جوڑ جو ہیں, وہ پٹھے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ گٹھ جوڑ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, وہ جڑے ہوتے ہیں, تو وہ جسم ترقی پا رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آج بدن جو ہے وہ سر کے ساتھ پیوست رہے گا, اگر آج کلیسیا, اگر آج ایک بلیور مسیح کے ساتھ پیوست رہے گا, تو پھر ہی وہ ترقی پا سکتا ہے. اور اس پیوست رہنے کے لیے, اس طرح مسیح کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ایک ہی تاثیر ہے, اور وہ ہے محبت. اور وہ اس محبت کی تاثیر کو جو ہے وہ جو بھی شخص اپنے اندر رکھتا ہے, وہ بے شک وہ خداوند میں جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور یہونا بھی اس بیت کو کھولتا ہے. یہونا کہتا ہے جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے. آمین. یعنی کہ روحانی ترقی صرف علم سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت نالج ہے تو ہم کہیں کہ ہم مسیح میں جو ہیں وہ بالکل مضبوطی میں قائم ہے, بلکہ محبت سے ہوتی ہے روحانی ترقی. اور یہ محبت دوسرے اعضاء سے کرنے سے ہوگی. اور وہ دوسرے اعضاء کون سے ہیں؟ اور وہ دوسرے اعضاء وہ ہیں جیسے کلیسیا میں دوسرے لوگ ہیں, ہمیں ان کے ساتھ ہمیں ان اعضاء کی فکر کرنی ہے. فیملی میں ہمارے دوسرے پرسن ہیں, ہسبینڈ کو وائف کی فکر کرنی ہے, پیرنٹس کو بچوں کی فکر کرنی ہے. یہ دوسرے اعضاء ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں کسی بھی اعضاء کو جو ہے وہ کمتر نہیں جاننا. ایسا نہیں ہے کہ میں اب مسیح میں بڑھتی جا رہی ہوں اور میں دیکھوں کہ میرے بچے, نہیں جی, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو جو ہے خداوند کے پاک کلام کے اباؤٹ بتانے کا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں کہ خداوند کے پاک کلام میں یہ کیا لکھا ہے, یا میں کسی طور سے اپنی فیملی کو جو ہے وہ توجہ نہ دوں. نو نیور. ہمیں اگر روحانی ترقی کرنی ہے تو ہمیں خود بھی جو ہے دوسرے اعضاء کی بھی فکر کرنی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی باڈی کا اعضاء کمزور ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کاٹ نہیں دیتے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچ جائے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تکلیف بھی کم ہو جائے. اسی طرح ہمیں دوسرے کمزور اعضاء کی, یا ایسے اعضاء جو کہ کم تر ہیں, جو کہ جن کو کہ خداوند نے جو ہے ہماری باڈی میں کچھ ایسے اعضاء ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ فیس کی تو بہت ویلیو اور پاؤں کی ویلیو نہیں ہے, تو عزیزو بدن کے ہر اعضاء کی جو ہے ایک اپنی ویلیو ہے. اسی طرح کلیسیا میں ہر شخص کی ایک اپنی ویلیو ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سب جو مل کر ایک بدن بناتے ہیں, اور مسیح جو ہے وہ کلیسیا کا سر ہے. تو جب تک ہم سب مل کر نہیں رہیں گے یہ بدن ترقی نہیں پا سکتا. اور روحانی ترقی کے لیے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک ہی تاثیر ہے, ایک ہی پرنسپل ہے, اور وہ ہے محبت. کیونکہ محبت جو ہے وہ ترقی کا, بڑھوتری کا باعث بنتی ہے. اور
खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो है रोमियो उसका 5 बाब उसकी 3 आयत में, क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की बल्कि यूं लिखा है कि तेरे लान तान करने वालों के लान तान मुझ पर आ पड़े। आमीन। यानी कि उसने अपनी खुशी को नहीं मद्देनजर रखा, उसने जो दूसरों हमारे लान तान थे, जो हमारी कमजोरियां थी, जो हमारे गुनाह थे, जो हमारा सारी बातें थी, सारे गुनाह थे, उस सबको उसने अपने ऊपर ले लिया। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि हमने नजात पाई। इसी तरह से अगर हमें भी जो है फिक्र होगी दूसरों की, दूसरे अज़ा की, तो हम भी जो है वो ये नहीं कि सिर्फ अपने आप को मद्देनजर रखेंगे, अपनी खुशी को मद्देनजर रखेंगे, बल्कि हम हर तरह से स्ट्रगल करके, सेक्रीफाइस करके दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और खुदावंद का पाक कलाम में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, यानी सब कुछ इल्म रखता है, मगर ये लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, यानी कि वो एक उस्ताद भी था। हमेशा शागिर्द कहते हैं ना, उस्ताद हमें ये बता वो मीन्स के उसके पास नॉलेज भी था, लेकिन वो क्यों बढ़ता जा रहा था? क्योंकि उसके अंदर मोहब्बत थी। ठीक है। और बेशक खुदावंद का पाक कलाम कहते हैं कि जिसका ये ईमान है कि यस्सु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। आमीन। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, वो तासीर हम में है, तो बेशक ये उसकी औलाद है, हम लोग उसकी औलाद हैं, हम उसके फर्जंद, उसके बेटे बेटियां हैं। ठीक है। तो फिर हम एक दूसरे से भी मोहब्बत रखेंगे, और यही मोहब्बत जो है हर एक के लिए रूहानी तरक्की का बायस बनते हैं। तो खुदावंद आज के जिंदा पाक कलाम से हम सबको बरकत दे, और हम सब जो हैं वो 60 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए। आमीन।